अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। होप सो कि आप सब भी खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी सूरत के बारे में बताने वाली हूँ जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरी सोच, मेरे रिश्ते सब कुछ बदल कर रख दिया। जी हाँ, मैंने जब इस सूरत को पढ़ना शुरू किया, हालांकि मैंने बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में मैंने इसको पढ़ना शुरू किया, ऐसे ही जैसे नॉर्मली स्टार्ट करते हैं, तो मैंने भी इसको नॉर्मली पढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे जैसे मैं इस सूरत को पढ़ती गई थी, वैसे वैसे मेरे आगे खुद ब खुद यानी लोगों के चेहरे एक्सपोज होने लग गए। जिन लोगों को मैं बहुत ज़्यादा अच्छा समझती होती थी, या मैं सोचती थी कि यार ये तो सारी ज़िंदगी मेरे साथ रहेंगे, ये रिश्ते तो कभी मेरे साथ धोखा नहीं कर सकते, ये तो बहुत अच्छे हैं, ये इंसान तो बहुत अच्छा है, ये इंसान तो बहुत अच्छे है। तो बस अल्लाह ताला ने कुछ ऐसा हुआ कि वो रिश्ते ऑटोमेटिक, वो चेहरे ऑटोमेटिक मेरे सामने एक्सपोज होने लग गए। खुद ब खुद मेरे सामने उनकी असलियत आने लग गई। मुझे पता चला कि ये मेरे साथ मुखलिस नहीं है ये लोग। तो उसके बाद कुछ जो है, ज़ाहिर सी बात है, हमारी आजकल हमारी ज़िंदगी में जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है कि हम फाइनेंशियली तौर पर जो हैं वो ख़ुद को बहुत ज़्यादा वीक, मतलब हमारा चल रहा होता है। हम लोग कहते हैं कि यार कहीं से बस हम स्ट्रॉन्ग हो जाए, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो मैंने जब इस सूरत को पढ़ना शुरू किया तो मेरे फाइनेंशियली हर किसी को टेंशन होती है, ज़ाहिर सी बात है कि क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है। तो शायद मैं कहीं ना कहीं इस चीज़ से आज़ाद होना शुरू हो गई। तो मुझे जो थी मैंने अपनी ज़िंदगी में जब इस सूरत को पढ़ना शुरू की, क्योंकि मैंने बहुत दफ़ा इस सूरत के बारे में सुना था और बहुत दफ़ा मैंने पढ़ा भी था कि इसको पढ़ने से, वैसे तो कुरान मजीद पूरा, मैं कहती हूँ हर सूरत कुरान मजीद की अपनी अहमियत अलग रखती है। हर सूरत की अपनी एक अलग अहमियत है, हर सूरत की अपनी एक अलग जो है वो कह दें वो है अपनी अलग इम्पोर्टेंस है। लेकिन इस सूरत के बारे में जो मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ, इस सूरत के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर की थी और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया था। ठीक है, तो मैंने कहा चलें क्यों ना इसके बारे में मैं आप लोगों के साथ अगेन दोबारा एक दफ़ा शेयर कर दूँ वीडियो। अच्छा, दूसरा ये है कि इस सूरत को आप लोगों ने पढ़ना किस तरह है, किस वक्त पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में भी मैं आप लोगों के साथ इसमें सारा कुछ जो है इस वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत सी औरतों जो है, लड़कियां या औरतें मुझे कहती हैं आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो मैं कोशिश यही करती हूँ कि वीडियो मेरी शॉर्ट ही मैं बनाऊँ, लेकिन बस पता नहीं क्यों फिर भी बातें करते करते इतनी लंबी वीडियो चली जाती है। तो बस जो मेरी तरह बातों की शौकीन है, जो सुनने की शौकीन है, अच्छी बातें, मोटिवेट बातें सुनने की शौकीन है, तो वो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और मेरी सारी वीडियोस को देखिएगा। अच्छा, मैं बना रही थी आज जो है वो बनाना केक या बनाना की ब्राउनीज़ कह लें, क्योंकि मैंने अभी देखी थी एक छोटी सी रेसिपी। तो मैंने सोचा यार मेरे पास तो कोको पाउडर भी पड़ा है, मेरे पास बनाना भी पड़ा है, मेरे पास अंडा भी पड़ा है, मेरे पास बेकिंग पाउडर भी पड़ा है, तो मैंने कहा चले बनाना शुरू कर देती हूँ। तो मैंने इस तरह जो है इसको बनाया। अगर आप लोगों के पास जो है वो है बनाना तो आप भी बना लेना, लेकिन आज मैं आप लोगों को एक रियलिटी बता देती हूँ। मैं आपको ना एक बात बताती हूँ। अच्छा, ये थोड़ी सी इस उससे इस्लामी उससे हटकर है कि ये जो बेकिंग की चीज़ें होती हैं ना, जो हम घर में बेक करते हैं, अब इसमें जैसे डोनट है, डोनट जो है वो वैसे मज़े के लगते हैं, आप लोग खाएं पिए, बहुत अच्छे लगते हैं नो डाउट। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद वो हमें घर में बेकी हुई नहीं मज़े की लगती। शायद जो बाज़ार वाले होते हैं, जो बाहर बेकरी वाले होते हैं, उसमें और भी इंग्रेडिएंट्स डालते होंगे इसको जायकेदार बनाने के लिए, मज़ेदार बनाने के लिए। तो खैर ये मेरे बच्चों ने तो बड़े शौक़ से खाया था, मैंने एक ही बाइट लिया था, ठीक था, अच्छा था, ब्राउनी वाला टेस्ट आ रहा था और बनाना का भी जायका बहुत ज़्यादा आ रहा था। इसकी मैंने बड़ी रेसिपी देखी थी, मैंने कहा यार मैंने ज़रूर ट्राई करना है। तो चलें आप लोग भी ट्राई कर लीजिएगा अगर आप लोगों का दिल है तो खैर मैं जो है अपनी ज़िंदगी में वो दिन भी देखे हैं जब मेरे इर्द गिर्द लोग जो होते थे वो मेरे साथ मुखलिस नहीं होते थे। मेरे मुंह पे जो है वो इतने ज़्यादा मीठे होते थे और मैं बहुत ज़्यादा, मैं कहती थी यार मतलब इनसे ज़्यादा अच्छा तो कोई है ही नहीं ज़िंदगी में। मैंने वो लम्हे भी देखे हैं जब मैं बिल्कुल टूट चुकी थी,
میں نے وہ لمحہ بھی دیکھا ہے کہ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کہ میں کس سے اپنی بات شیئر کروں، کس سے میں اپنی بات کہوں، کس سے میں جو ہے وہ بات کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ دیکھیں، ہر کسی کی لائف میں کچھ نہ کچھ پوائنٹس ایسے آتے ہیں جو ہم سب سے شیئر نہیں کر سکتے اور ہم کسی کو نہیں بتا سکتے۔ سم ٹائم ہمیں وہ لمحے اکیلے گزارنے پڑتے ہیں، اور شاید میں نے بھی کہیں نہ کہیں وہ ٹائم اکیلے گزارا ہے۔ تو پھر میں نے جو ہے مجھے میری زندگی میں جو ہے وہ ایسا موڑ آیا جب میں نے اس سیرت کو پڑھنا شروع کیا، تو میری سب کچھ چینج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے خود بخود میری زندگی ایسے لوگوں کو نکال دیا مجھے اندر سے کھوکھلا کر رہے تھے، یا جو میرے سامنے تو میرے اپنے ہونے کی ایکٹنگ کرتے تھے لیکن پیٹھ پیچھے میرے سگے نہیں تھے۔ آٹومیٹک ایسے لوگ جو ہیں وہ میرے سامنے ایکسپوز ہونے لگے اور نکلتے گئے میری لائف سے۔ اگر آپ بھی زندگی میں پریشانیوں سے گزر رہی ہیں، اور اگر آپ کو بھی لگتا ہے کہ آپ کے ارد گرد کوئی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، آپ کو مسئلہ ہے، آپ کو پرابلم ہے، فائنینشلی پرابلم ہے، برکت کی پرابلم ہے، گھر میں برکت نہیں ہے، اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پیسہ تو ہمارے پاس بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے لیکن اس پیسے کے اندر برکت نہیں ہوتی، تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ یار ہم کس طرح سارا کچھ جو ہے وہ مینیج کریں، کس طرح یہ سارا کچھ کریں، تو کس طرح ہمارے آئے گی۔ تو یہ ویڈیو آپ نے لاسٹ تک لازمی دیکھنی ہے، اس میں جو چھپا ہوا راز ہے میری زندگی بدلنے کا، وہ آپ کو میں لازمی اس ویڈیو میں بتانا چاہوں گی۔ تو چلیں ہم شروع کرتے ہیں۔ میری زندگی میں ایک فیز ایسا آیا تھا جب ہر طرف صرف پریشانیاں ہی پریشانیاں تھیں، گھر کے مسائل، مالی حالات، اور اس کے علاوہ رشتوں کی الجھنیں۔ مجھے نہیں سمجھ آتا تھا کون میرے ساتھ سنسیئر ہے اور کون نہیں ہے، میں تو سب کو ہی اپنا مخلص سمجھتی ہوتی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر طرف سے مشکلات نے گھیر رکھا ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں نے سوچا کہ یار چلو کیوں نہ آج، اتنی ٹائم سے میں پڑھنے کی کوشش کر رہی تھی اس کو، تو میں نے کہا چلیں کیوں نہ آج میں اس کو پڑھنا شروع کرتی ہوں۔ تو ایک دن میں نے ایسے ہی پھر اس کو پڑھنا شروع کیا۔ اچھا، میں نے اس کو اس طرح پڑھنا شروع کیا کہ میری لائف میں ایک بہت بڑا ٹرن آیا ہے، میں آپ کو سچ بتاؤں۔ وہ ایک ایسا ٹرن ہے کہ شاید اس کے بارے میں نہیں پتا، بہت سے لوگوں کو اس کے بارے میں نہیں پتا، اور میں یہاں پہ وہ چیز شیئر بھی نہیں کرنا چاہتی۔ تو خیر میری لائف میں ایک ایسا ٹرن آیا، اور میں نے کیا کیا، اپنا جو ہے تو میں نے سوچا کہ اب مجھے اس وقت سے اس سچویشن سے خود کو نکالنا ہوگا۔ ظاہر ہے مجھے اس سچویشن سے کوئی نکالنے نہیں آئے گا، مجھے اس سچویشن سے خود کو ہی نکالنا ہوگا، خود ہی اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوگا۔ تو میں نے جو ہے سورت پڑھنا شروع کر دی، میں نے سورت بقرہ پڑھنا شروع کر دی۔ جی ہاں، سورت بقرہ، یہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں نے آپ سے پہلے بھی 2 ویڈیو شیئر کر چکی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اچھا، اس کے بارے میں مجھے بہت زیادہ ریکویسٹ آتی ہے کہ آپ پلیز اور ویڈیو بنائیں اس کے بارے میں نا، سورت بقرہ کے بارے میں۔ یہ سورت ایسی ہے، میں کہتی ہوں جس کے بارے میں ہم جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے۔ اس سورت کے بارے میں ہم جتنی بات کریں اتنا تھوڑا ہے، اتنا کم ہے، کیونکہ یہ اتنی خوبصورت سورت ہے، اتنی پیاری سورت ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے اوپر 25 کیا میں کہتی ہوں، میں اس کے اوپر 25 گھنٹے بھی بات کر سکتی ہوں، کیونکہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہ سورت میرے دل کے کتنے زیادہ قریب ہے۔ میں نے اس سورت سے کی وجہ سے جو میری لائف میں ایک پازیٹیو ٹرن آیا، ایک یو ٹرن آیا، اس کا اندازہ شاید کوئی عام انسان نہیں لگا سکتا۔ لیکن میں نے اس سورت کو جو پڑھنا شروع کیا، تو پہلے میں نارملی اس سورت کو پڑھتی ہوتی تھی، یعنی صبح اٹھی اور یعنی مجھے بھی یہی تھا کہ تو بہت لمبی سورت ہے، میں اس کو کس طرح پڑھوں۔ تو میں نے کہا لیکن مریم ایک دفعہ شروع کرتے ہیں۔ تو بس میں نے جو ہے وہ پھر ہمت کی اور میں نے اس سورت کو پڑھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اس سورت کے پورے پہلے دن میں نے اس سورت کے سارے رکوع جو ہے وہ کاؤنٹ کیے کہ کتنے رکوع بنتے ہیں۔ اس کے رکوع کچھ 40 بنتے تھے، تو میں نے کیا کیا، ان رکوع کو 4 ڈیز میں ڈیوائیڈ کر لیا، یعنی 10 جو ہے وہ میں ایک دن پڑھ لیتی تھی، 10 دوسرے دن پڑھ لیتی تھی، اگلے 10 تیسرے دن، اور پھر چوتھے دن، یعنی شروع میں نے یہ ٹارگٹ رکھا تھا، میں نے اس کو 1 ہفتے میں کمپلیٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو یعنی 4 دن میں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے اس سورت کو۔ تو میں نے جب اس کو 4 دن میں کمپلیٹ کیا، پھر اس کے بعد جب میں نے دوسری دفعہ اس سورت کو پڑھنا شروع کیا، دوبارہ سے شروع کیا، یعنی 5ویں دن پڑھنا، تو میں نے کیا کیا، میں نے اس سورت کو جو ہے 10 کی بجائے میں نے اس دن پہلے دن 15 رکوع پڑھے، پھر اس سے اگلے دن میں نے اگلے 15 پڑھے، پھر میں نے اس طرح اس سورت کو 3 دنوں میں کمپلیٹ کیا۔ پھر اس کے بعد جب میں نے اس کو سٹارٹ کیا دوبارہ، تو پھر میں نے اس کے بعد اس کے 20 رکوع پڑھنا شروع کر دیے،
یعنی ایک ٹائم میں میں مطلب 100 پارہ ختم کرتی ہوتی تھی. مجھے ہوتا تھا میں نے اس کا 100 پیرا ختم کرنا ہے. اور پھر مجھے یہ ہوا کہ اس سورت کو پڑھنے سے آہستہ آہستہ جو ہے وہ میری روانی بھی تیز ہو رہی ہے. ظاہری سی بات ہے، آپ جب بار بار پڑھتے ہیں تو روانی آپ کی تیز ہو رہی ہے. تو میں نے اس کو اپنا جو ہے 100 پارہ میں تقریباً 20 منٹ میں کمپلیٹ کر لیتی تھی. 20 منٹ 25 منٹ لگ جاتے ہیں. اور اس کے بعد پھر میں نے اس طرح 100 پارہ ایک دن پڑھتی تھی، اور دوسرے دن میں وہ جو 150 پارہ ہوتا تھا دوسرا اور تیسرا تیسرے سپارے کے جو تھے وہ 8 رکوع ہوتے تھے، 8 یا 7 رکوع ہیں، تو وہ پہ پڑھ کے جو ہے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا. تو اچھا اب یہ ہے کہ میں نے اس کو اس طرح 2 دنوں میں کمپلیٹ کیا. پھر ایک ٹائم ایسا آیا سردیوں میں، جیسے سردیوں کی راتیں بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں. اب جیسے گرمیاں ہیں تو گرمیوں میں راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور آپ کی ذرا آنکھ بھی تھوڑی جو ہے بڑی مشکل سے نماز کے ٹائم ہی کھلتی ہے. لیکن سردیوں میں یہ ہوتا تھا کہ راتیں لمبی ہوتی تھیں اور میں بہت جلدی اٹھ جاتی تھی. جیسے فجر جو ہوتی تھی سردیوں میں، جو فجر ہوتی ہے وہ 5:15 ساڑھے 5 بجے اس طرح ہوتی ہے. لیکن میں جو تھی 4 بجے، پونے 4 بجے یا 3 بجے تک میں 3:30 بجے میں اٹھ جاتی تھی. اور پھر میں تہجد پڑھ کے پھر میں اس سورت کو پڑھنا شروع کرتی تھی. اور فجر تک میں نے یہ ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ فجر کی نماز سے پہلے، جب فجر کی نماز ہوتی تھی تو میں تیسرے پارے کے اینڈ پہ ہوتی تھی، یعنی اس سورت کے بالکل اینڈ پہ ہوتی تھی. تو میں نے خود کو تقریباً پوری سردیوں میں نے یہی رکھا کہ میں نے اس سورت کو جو ہے فجر تک پورا کرنا ہے. تو خیر یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی میری آنکھ نہیں کھلتی تھی اور میں فجر کے ٹائم اٹھتی تھی اور میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی تھی، تو میں کیا کرتی تھی کہ میں پڑھتی ضرور تھی، چاہے میں اس کے 5 رکوع ہی پڑھوں لیکن میں نے پڑھنا ضرور ہے. میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے اس کو اپنے پورے دن میں سکپ نہیں کرنا. ایک بھی دن میں نے ایسا نہیں چھوڑنا جس دن میں اس کو چھوڑ دوں. تو میں نے اس کو پڑھنا ضرور ہے. ٹھیک ہے، آپ چاہے اچھا ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو فجر کے ٹائم ہی پڑھیں. آپ چاہیں تو اس کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ظہر کے وقت پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے وقت پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے وقت تو موسٹلی ٹائم نہیں ہوتا، لیکن جب آپ کا دل کرے آپ پڑھ سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک ہی دفعہ میں بیٹھ کر پوری پڑھنی ہے. آپ اس کو 5 میں ڈیوائڈ کر لیں، 5 رکوع میں، 10 رکوع میں. دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کی سپیڈیں نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنی سپیڈ لگا لی ہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھے گا دیکھو اس نے سپیڈ لگا کے پوری پڑھ لی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کی نیت دیکھتا ہے. آپ ایک رکوع پڑھیں لیکن پوری نیت اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں. ہمارا یقین اور ہماری نیت جو ہوتی ہے نا وہ سب سے پہلی چیز ہوتی ہے. کوئی بھی آپ نے صورت پڑھنی ہے، کچھ بھی کرنا ہے، سب سے پہلی بات ہوتی ہے ہماری یقین کی. ہمارا یقین ہماری جو ہے اس کی سب سے پہلی ایک شرط ہوتی ہے کہ ہمارا یقین ہونا چاہیے. دیکھیں ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم جب بھی کوئی چیز شروع کرتے ہیں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بس آج ہم نے شروع کیا اور کل ہی ہمارے حالات بدل جائے. پہلے یقین کے ساتھ پڑھیں اور یہ مت دیکھیں کہ میں نے اتنے دن پڑھنی ہے، میں نے اتنے دن پڑھنی ہے. آپ بس یہ کریں کہ یار میں نے یہ سورت پڑھنی ہے اور بس پڑھنی ہے. اور میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ ایک ہی دفعہ میں پوری پڑھ لیں، کیونکہ مشکل ہوتا ہے. ظاہر ہے گھر کے کام ہوتے ہیں بچوں کے ساتھ، تو ایک دفعہ میں پڑھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. ہاں اگر آپ فجر سے گھنٹہ پہلے اٹھ سکتی ہیں تو آپ اٹھیں. گھنٹہ پہلے اٹھنے کی 2 جو ہے وہ پڑھیں، تہجد کے نفل پڑھیں، اس کے بعد آپ سورت پڑھنے بیٹھ جائیں اور فجر تک جو ہے آپ اس کو کمپلیٹ کر لیں گی. ہاں اگر آپ اٹھ سکتی ہیں تو آپ ضرور تب پڑھیں. اس کے علاوہ نہیں تو آپ جو ہے وہ اس کو کر سکتی ہیں، تھوڑا سا اس کو جو ہے وہ روزانہ کے 10 رکوع میں اس کو ڈیوائڈ کر لیں کہ میں نے 10 رکوع اب پڑھنے ہیں، 10 رکوع پھر پڑھنے ہیں، 10 رکوع پھر پڑھنے. تو لیکن یہ ہے کہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اس کو پوری نیت اور خلوص سے پڑھنی ہے. یہ نہیں کہنا کہ بس میں تو 3-4 دن پڑھا اور تنگ آ گئی ہیں، بس پھر میں تو تھک گئی ہوں، میرے سے نہیں پڑھی جاتی. اب مجھے جب میں نے اس کی پہلی ویڈیو بنائی تھی تو کافی لوگوں نے وہ جو ہے ویڈیو کو پسند کیا، ویڈیو کو دیکھا. لیکن بہت سی عورتوں نے انفیکٹ یہاں تک کہ اس ویڈیو کے اوپر مجھے بوائز کے بھی اتنے وہ آئے میسیج کہ آپی ہم نے آپ کی ویڈیو یہ دیکھی ہے، اس کے بعد میں نے یہ سورت پڑھنا شروع کی ہے اور پڑھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ آپی لیکن ہم لوگ کچھ عورتیں جو تھیں، کچھ لڑکیاں تھیں، انہوں نے یہ بات کی کہ آپی ہم نے صرف 7 دن تک پڑھی ہے، ہم نے صرف 11 دن تک. میں نے کہا میں نے آپ کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا تھا، یہ کوئی وظیفہ نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیں، یہ کوئی بھی وظیفہ نہیں ہے کہ 7 دن کا، 11 دن کا، 21 دن کا. نو، یہ آپ کے لیے ایک صورت ہے اور آپ نے اس کو پورے نیت سے پڑھنی ہے کہ یا اللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے بس یہی دعا کریں
کہ یا اللہ تو میرے حالات بہتر کر دے، جو مشکلیں ہیں میری زندگی میں انہیں ختم کر دے۔ یہ تو ہم لوگ جو ہے ہم لوگ وظیفے کے طور پہ اس کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ وظیفے کے طور پہ اس کو مت پڑھیں، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایسے ہی پڑھیں۔ اچھا اس کا یہ ہوتا ہے، ایک اور بھی چیز ہوتا ہے، اس کو آپ 40 دن تک بھی پڑھ سکتے ہیں، 41 دن تک، لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بیچ میں ہمیں جو ہے ہماری چھٹیاں آ جاتی ہیں، جو لیڈیز ہیں وہ نہیں پڑھتی، تو اس کو آپ جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو جو ہے بس اسی 40 ڈیز تک پڑھیں، وہ نہیں، آپ اس کو ڈیلی روٹین کا رکھ لیں۔ میں تو یہی کہوں گی کہ میں تو بھائی اس کو روز پڑھتی ہوں، اور آج مجھے اس صورت کو پڑھتے ہوئے 3 سال ہو گئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں 3 ساڑھے 3 سال ہو گئے ہیں جب سے میں اس صورت کو پڑھ رہی ہوں۔ ہاں تو بہت پہلے سے میں اس کو پڑھ رہی ہوں، اور اب تو 2 سال سے تو میں اتنی زیادہ مطلب کہہ دیں کہ وہ ہو گئی ہوں، اس کو پڑھتے ہوئے اتنا زیادہ مجھے وہ ہو گیا ہے کہ اب میں لازمی پڑھتی ہوں۔ اب جیسے کہ میں نے بتایا کہ آپ کو کہ گرمیوں میں جو راتیں جو ہوتی ہیں وہ تھوڑی چھوٹی ہوتی ہیں، اور ظاہر ہے سوتے ہوئے بھی تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے، تو صبح اکثر میری آنکھ جو ہوتی ہے وہ تہجد کے وقت نہیں کھلتی، لیکن میں فجر کے ٹائم اٹھ کر اس کو 1 سپارہ تو میں لازمی پڑھتی ہوں۔ اور اب میں نے اس کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، کیونکہ میرا یہ ہوتا ہے کہ میں اٹھتی ہوں نا تھوڑی دیر بعد، تقریباً بچے میرے جلدی اٹھ جاتے ہیں، اسپیشلی جو میرا تیسرے والا بیٹا ہے نازحان، وہ فوراً اٹھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ مجھے تھوڑا سا دیکھنا پڑتا ہے۔ ہاں سردیوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ سویا رہتا ہے، لیکن گرمیوں میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اٹھ جاتا ہے، ظاہر ہے جیسے ہی سورج وغیرہ نکلتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ہوتا ہے اور وہ اٹھ جاتا ہے، ذرا جلدی اٹھ جاتا ہے، لیکن پڑھنا ضرور ہے آپ نے اس کو۔ تو میں گارنٹی سے کہتی ہوں آپ لوگ اس کو پڑھیں سورت کو، اور آپ دیکھیں گے آپ کو ایسا ایسا محسوس ہو جائے گا کہ آپ کے ارد گرد جو تبدیلی آ رہی ہے، اور جو آپ کے اندر ایک سکون اتر رہا ہے نا، اس سکون کو میں ایکسپلین نہیں کر سکتی، کہ آپ کو خود کو جو ہے وہ ایک خوشی اور ایک جو سکون محسوس ہوگا جب آپ اس صورت کو پڑھیں گی، اور آپ کو نظر آئے گا کہ وہ لوگ جو جن کو آپ بہت زیادہ اپنے لیے مخلص سمجھتی تھیں، اور آپ کہتی تھی کہ یار یہ تو میرے مطلب یہ تو مجھے کبھی میرے سے دور جا ہی نہیں سکتی، یہ تو مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتی، آپ کو پتہ چلے گا کس طرح وہ لوگ اپنی اصلیت دکھاتے ہیں، کس طرح۔ اور سم ٹائم نا ایسا ہوتا ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، سم ٹائم کچھ لوگوں کا ہماری لائف سے نکل جانا بہتر بھی ہوتا ہے ہمارے لیے۔ ہم لوگ ایسے کہتے ہیں نا کہ یار وہ تو ہم بڑے عزیز تھے، وہ کیوں چلے گئے ہماری لائف سے، انہوں نے ہمیں کیوں چھوڑ دیا، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کا ہمیں چھوڑ دینا ہماری لائف سے ایک بہترین سائن ہوتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بڑے قریبی ہوتے ہیں، ہمارے سگے ہوتے ہیں، ہمارے اپنے ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں سم ٹائم جب تک وہ آپ کی لائف میں رہتی ہیں آپ ڈسٹرب رہتے ہیں۔ کبھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ وہ آپ مکمل طور پر ڈسٹرب رہتے ہیں، آپ جو ہیں وہ مطلب ہر وقت آپ کی ایک ذہنی ٹینشن میں رہتے ہیں آپ، لیکن جیسے ہی وہ لوگ آپ کی لائف سے نکل جاتے ہیں، یا وہ آپ کے سامنے ان کی اصلیت آ جاتی ہے، تو آپ کو ایک سکون سا فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ یعنی آپ کو دکھ ضرور ہوتا ہے کہ یار وہ ہماری لائف سے کیوں چلے گئی، کیوں انہوں نے ایسا کیا، ہم نے تو انہیں بہت عزیز سمجھتے تھے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی لائف میں آپ کے اندر ایک سکون سا آ جاتا ہے، آپ ایک ٹینشن سے آزاد ہو جاتی ہیں، کیونکہ کچھ لوگ اتنے وہ ہوتے ہیں نا جب مطلب جج کرنے والے آپ کو، کہ آپ کو ہر وقت بڑا پرفیکٹ سا نظر آنا پڑتا ہے ان کی نظروں میں، اور بڑا صحیح نظر آنا پڑتا ہے، لیکن جب وہ آپ کی لائف سے نکل جاتے ہیں یا چلے جاتے ہیں، یا آپ ان سے دوری اختیار کر لیتی ہیں، تو آپ کو ایک چیز محسوس ہوتی ہے کہ یار آپ کی لائف میں ایک سکون کی لہر آ گئی ہے، کہ کچھ نیگیٹو لوگ آپ کی لائف سے نکل چکے ہیں، جا چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک اچھا سائن ہوتا ہے، گڈ سائن ہوتا ہے کہ نیگیٹو لوگوں کا آپ کی لائف سے چلے جانا، نکل جانا، یعنی اس میں بھی رونا دھونا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ میں تو یہی کہوں گی کہ رونے دھونے کی کوئی بات نہیں۔ باقی دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتر انصاف کرنے والا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے، اللہ سے زیادہ بہتر تو ہمارے لیے کوئی جانتا ہی نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ہمارے لیے بہتر کیا ہے، نہیں بہتر کیا، نہیں بہتر ہے نا۔ تو بس یہ ہے کہ آج سے ہی اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ آپ نے جو ہے وہ آج سے جو ہے، اگر آپ کی زندگی سے کوئی چلا گیا ہے، یا جس کو آپ بہت زیادہ سمجھتی تھی، آپ کو بڑے مخلص، اور آپ اس کا دکھ نہیں لینا آپ نے، بلکہ آپ نے خود کو یہ چیز کہنی ہے کہ بھئی اسی میں شاید میری بہتری ہے، شاید اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے میری بھی کوئی جو ہے بہتری یا مصلحت اللہ کوئی چھپی ہوئی ہے، کہ یہ ان کا چہرہ میرے سامنے آ کے ہے۔ تو سورۃ بقرہ جو ہے آپ کو میں نے بتایا ہے، اگر آپ اپنی لائف میں اس کو ڈیلی روٹین میں اپنی زندگی میں شامل کر لیں،
ڈیلی روٹین میں اپنی لائف میں اس کو شامل کر لیں. یہ مت دیکھیں کہ میں نے اس کو فجر کے ٹائم ہی پڑھنا ہے. اگر نہیں آپ پڑھ سکتی ہیں یا فجر کے ٹائم سم ٹائم آپ کے پاس ٹائم نہیں لگتا, بچے چھوٹے ہیں, کس طرح پڑھیں, تو آپ اس کو دن میں کسی وقت پڑھ سکتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے آپ نے اس کو کسی نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے. آپ اس کو جو ہے وہ ویسے عام روٹین میں, جیسے بندہ انسان جو ہے ناشتے وغیرہ سے فارغ ہو کر سم ٹائم آپ لوگ بیٹھتے ہیں, اس ٹائم آپ پڑھ سکتی ہیں اس کو, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ جو ہے اب جیسے آگے بچوں کو اسکول کھل جائیں گے, آپ بچے اسکول چلے جائیں تو اس وقت آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. تو جب آپ کو جو ہے وقت لگے آپ بیٹھ کے اس کو پڑھ لیں. تقریباً آپ نا ٹائم دیکھ کے آپ یہ کریں کہ میں نے 20 منٹ تک پڑھنا ہے تھرڈ بقرہ, اور جتنی میرے سے پڑھی جائے گی, ٹھیک ہے, 20 منٹ تک پڑھیں اور جتنی آپ سے پڑھی جاتی ہے. تو روزانہ جو ہے پھر آہستہ آہستہ کیا ہوگا, آپ کی ایک تو گرپ بھی ہو جائے گی اور آپ کی سپیڈ بھی تیز ہونا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہوگا کہ پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا, آپ خود بخود جو ہے آپ آہستہ آہستہ اس کو پوری پڑھنے لگ جائیں گے. تو میں جو ہے نا آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے خود کو چیلنج کرنا شروع کر دیں کہ میں نے اس کو پورا پڑھنا ہے, میں نے یہ کرنا ہے. دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں آپ دیکھیں گی کہ آپ کے اندر جو ہے آپ خود بخود کھینچی جا رہی ہوں گی, اور آپ کا دل کرے گا کہ یار میں اس کو پڑھوں, روزانہ پڑھوں. اپنی لائف کا ایک حصہ جو ہے اس کو بنا لیں, اس صورت کو. میں تو آپ کو یہی کہوں گی. تو باقی آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا میرا بلاگ اچھا لگا ہوگا. آپ کو میرا بلاگ کیسا لگا ضرور بتائیے گا کامنٹ میں. اور اگر آپ کو کسی طرح کا بھی کوئی بھی کویشچن کرنا ہے تو آپ لوگ مجھے انسٹاگرام پہ جو ہے وہ ڈی ایم کر سکتے ہیں. انسٹاگرام کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہے, وہاں جا کے آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. ورنہ تو انسٹاگرام کا جو ہے ایک لنک جو ہے یوٹیوب کی بایو میں بھی ہے, وہاں جا کے بھی آپ لوگ مجھے ڈی ایم کر سکتے ہیں. اور اپنی کوئی پرابلم شیئر کرنی ہے یا مجھ سے اپنے سیشن وغیرہ لینا ہے تو وہاں جا کر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اوکے جی, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا, اور ضرور بتائیے گا مجھے کہ آپ کو میرا آج کا بلاگ کیسا لگا. کامنٹ کرنا مت بھولیے گا, کامنٹ میں اپنی رائے اور اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. اوکے جی, اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے بائے.